बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहायत अफसोस के साथ इस मौजू को डिस्कस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सोबराज अस्पताल कराची में एक मसीही नर्स की तौहीन की गई और उस पर तशद्दुद किया गया, और ये कहकर तशद्दुद किया गया कि इसने तौहीन रिसालत की। तो कभी एक बैंक मैनेजर को, मुसलमान को, बरेलवी को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है इसने तौहीन रिसालत की। तो कभी मशअल खान एक जवान को कत्ल कर दिया जाता है और कहा जाता है इसने तौहीन रिसालत कर दी। तो कभी आसिया बीबी को कत्ल करने की बात होती है कि इसने तौहीन रिसालत कर दी। और कभी अगर सलमान तासीर साहब ये कह दें कि तौहीन रिसालत का कानून मिसयूज हो रहा है, उन्होंने तौहीन रिसालत नहीं की थी बल्कि ये कहा था ये कानून मिसयूज हो रहा है, तो फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया और उनके कातिल को मुजाहिद बना दिया गया। तो कभी हम देखते हैं कि तौहीन रिसालत के नाम पर एक 4 साल के बच्चे के सामने एक 4 महीने की हामला खातून को उसके शौहर के साथ ईंटों के भट्टे में डाल के जला दिया गया, यानी शमा बीबी और शहजाद मसीह को। तो कभी हम देखते हैं इस पाकिस्तान में एक बच्ची के जो गलियों की सफाई करती है, उसे ये भी नहीं मालूम कि उर्दू और फारसी और अरबी में फर्क क्या है। उस पर एक मुल्ला ने इल्जाम लगाया कि इसने कुरान की तौहीन की। क्यों? कि उसके कचरे में बकौल उस खबीस मुल्ला के एक वर्का कुरान का भी था। तो क्या वो अपने घर से लाई थी वो वर्का, या किसी मुसलमान ने फेंका था? ये जो सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इंतहाई शर्मनाक है। और याद रखें कि जिस माशरे में ये सब कुछ होता है उसकी अगली नस्लें मुर्तद निकलती। याद रखें कि जिस माशरे में ये होता है उनकी अगली नस्लें इस शिद्दत के बाद दीन से निकल जाती। क्या हमें शर्म नहीं आती कि हम दुनिया भर के ममालिक में जाते हैं और वहाँ के अफराद बगैर तफरीक़े मजहब और दीन मुसलमानों को जगह भी देते हैं, और न ये कि जगह देते हैं बल्कि उन्हें शहरियत देते हैं, और न ये कि फ़कत शहरियत देते हैं बल्कि उन्हें इजाज़त देते हैं कि वो उनके कानून में मुदाखलत करें, उनकी सियासत में आएँ, यहाँ तक के वजीर बन जाएं। लेकिन क्या मुसलमान ममालिक किसी को शहरियत भी देते हैं? वजीर बनना तो बहुत बड़ी बात है, पार्लियामेंट में जाना तो बहुत बड़ी बात है। बिला तफरीक कोई मुसलमान मुल्क किसी भी हद तक मुसलमान को नेशनलिटी नहीं देता। क्या आपके सामने न्यूजीलैंड की उस वजीर का अखलाफ और रवैया नहीं है कि जब मुसलमानों पर हमला हुआ तो उसने सर पे स्कार्फ रखकर मुसलमानों के साथ यकजहती का ऐलान किया? न फ़कत उसने बल्कि उसकी पूरी कौम ने। क्या आज हम मुसलमान इन मजलूम हिंदुओं और मसीहियों का साथ देने के लिए तैयार हैं? न्यूजीलैंड में मुसलमान बानियों में से नहीं थे, लेकिन याद रखें पाकिस्तान के बानियों में हिंदू भी थे और ईसाई भी थे। कायदे आजम ने एक सेकुलर पाकिस्तान चाहा था। ये दहशतगर्दी वाला पाकिस्तान नहीं चाहा था कि जहां खुद उनको भी काफिर कहा जाए, उनके मानने वालों को भी काफिर कहा जाए, और उसके बाद अहले सुन्नत के बाज़ अफराद को भी काफिर कहा जाए, और इसी तरीके से ईसाइयों पे जुल्म हो, हिंदुओं पे जुल्म हो। क्या आपको इल्म है कि पाकिस्तान के पहले वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल हिंदू थे, बंगाल के थे। उन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट किया और बंगाल आज़ाद होने में उनका एक दखल था। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म ने तो बिला शक उनका एहतराम किया, वो पाकिस्तान के पहले वजीर कानून बने। लेकिन कायदे आज़म के दुनिया से जाने के बाद इतनी उन्होंने मुश्किलात देखी, और जब हिंदुओं के साथ कहीं बुरा हुआ तो उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि हमें यहाँ पर राइट्स के साथ बुलाया गया था। लेकिन एक वक्त आया कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और 1950 को वो वापस इंडिया चले गए, और इंडिया में जो उनका हाल किया गया क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम लेके गए। क्या आपको इल्म है कि पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में कब आया? कि जब इलेक्शन हुए तो कास्टिंग वोट था किसका? एसपी सिंघा का। कौन एसपी सिंघा? कि जिनके नाम का पाकिस्तान में टिकट भी बना, दीवान बहादुर सत्या प्रकाश सिंघा, कि जो इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब के आखिरी स्पीकर और पाकिस्तान के पंजाब के पहले स्पीकर। हमें हर दीन का और हर मजहब का एहतराम करना चाहिए। जिस शिद्दत की जानिब पाकिस्तान और तमाम इस्लामी मुल्क जा रहे हैं, याद रखें इसी शिद्दत से लोग इस्लाम से निकलेंगे। अफगानिस्तान में शिद्दत हुई, आप जानते हैं कि कितनी बड़ी तादाद ऐसी है कि जो फकत अपनी बेटियों और बहनों या सोशल बाइकआउट की वजह से दीन की तौहीन नहीं करते, लेकिन अगर आप उनसे तन्हाई में मिलें तो वो इस्लाम पर अब एतराज करते हैं। क्यों? इन तालिबान की शिद्दत की वजह से। ये जो पाकिस्तान में शिद्दत हो रही है, याद रखें इतनी ही शिद्दत से लोग लिबरल होंगे, इतनी ही शिद्दत से लोग एथियस्ट होंगे, इतनी ही शिद्दत से लोग इस्लाम के खिलाफ होंगे। ये तमाम लोग जो इस्लाम के नाम से शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं, याद रखें कि ये ना ये कि मुसलमान नहीं है बल्कि मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन हैं। ये तो तौहीन रसालत के नाम पर शिद्दत फैला रहे हैं, याद रखें कि ये रसूल अल्लाह के दुश्मन है। आज नहीं तो कल ये पाकिस्तान को और मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक को इस्लाम से दूर कर देंगे। हमारी दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों से, और खुसूसन हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कुलसूम के चाहने वालों से, कि जिस तरह से करबला से शाम
शाम जाते हुए बाज ईसाई राहिबों ने और ईसाइयों ने उस वक्त के जब माविया का बेटा यजीद फासिक और फाजिर और जानी और शराबी अहले हरम को असीर कर रहा था, उन ईसाइयों ने दुख्तर रसूल अल्लाह का एहतराम किया। आज भी हमें जहाँ पर भी कोई मजलूम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी दीन मजहब का हो, हमें इल्मी गुफ्तगू करनी चाहिए। और अगर कहीं पर भी किसी पर भी जुल्म होता है तो हमें उसकी सरपरस्ती करनी चाहिए और उसके लिए खड़ा होना चाहिए। ये जो कराची में मसीही नर्स के साथ ये वाकया पेश आया, उसमें आप देख सकते हैं वीडियोज में कि दो नकाब पहनी हुई औरतें हैं कि जो शक्लों से वहाबी या देवबंदी या सल्फी नजर आ रही हैं, वो झाड़ू से भी मार रही हैं। और कमाल की बात यह है कि मर्द बहन की गाली दे रही है, कैसे मुसलमान हैं? और वो खवातीन दरवाजा खोलने के लिए इन खातून को रे से गाली दे रही हैं, जो एक बदकिरदारी के लिए गाली दी जाती है। ये कैसी मुसलमान खवातीन थी? तो हमारी गुजारिश है पाकिस्तान से, हमारी गुजारिश है पाकिस्तान की हुकूमत से, तमाम वज़रा से, तमाम जजेस से और पाक फौज से कि इस शिद्दत पसंदी को खत्म करें। और अगर आपको कोई भी मुल्ला ये कहे कि ये दीन है, तो याद रखें कि जिस मुल्क में भी, जिस जगह भी ये शिद्दत पसंदी होती है, उसका अगला मरहला बेदीनी होती है। कल तक कहने वाले ये कहते थे, कार्ल मार्क्स ने कहा रिलीजन इज द ओपियम फॉर द पीपल। याद रखें, हमारी अगली नस्लें कहेंगी रिलीजन इज द पॉइजन फॉर द पीपल लाइफ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कभी इस्लाम की शिद्दत नजर आती है, इस्लाम की शिद्दत तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से नजर आने लगी, जब उनकी आल को कत्ल किया गया, जब उनके असाफ को कत्ल किया गया, खुसूसन हजरत मालिक इब्न नुवैरा को कत्ल किया गया, उनकी ज़ौजा की इज्जत को लूटा गया, उनके सर को काट के ईंटों के तौर पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर हम कभी देखते हैं यहूदियों में शिद्दत पसंदी, फिर हम देखते हैं कि माजी में खुद क्रिश्चियन में भी शिद्दत पसंदी थी, हिंदुओं में शिद्दत पसंदी नजर आ रही है, और अब हम देख रहे हैं कि बुद्धिस्ट में शिद्दत पसंदी नजर आ रही है। इन तमाम शिद्दतों का जो एंड होगा, याद रखें, वो तमाम अदियान के खिलाफ होगा। अगली नस्लें चाहे यहूदियों की हों, ईसाइयों की हों, बुद्धिस्ट की हों, कन्फ्यूशियस की हों, हिंदुओं की हों, मुसलमानों की हों, याद रखें वो ये कहेंगे कि हमें दीन ने, यानी इन तमाम अदियान ने सिवाय खून खराबे के कुछ नहीं दी। हम सबको चाहिए कि अगर दीन का दिफा करना है तो हम सब दीनदार रहमत का जलवा दिखाएं, कत्लेआम का जलवा ना दिखाएं। और एक बात मैं बयान करूं कि जो तौहीन रिसालत की बात बाज दफा बाज नॉन मुस्लिम के साथ होती है, उसकी एक वजह क्या होती है कि जब उन्हें तबलीग की जाती है कि तुम मुसलमान हो जाओ, तो आप तो उनके नकाइस बता रहे हैं, लेकिन जब वो आपको आपके नकाइस बताना शुरू करते हैं, चाहे वो बेशक गलत हो, तो आप कहते हैं इन्होंने तौहीन कर दी। आपको आफत क्या आई उन्हें तबलीग करने की, जब आप सुन नहीं सकते? हमारी जिम्मेदारी है, अगर किसी दीनदार को हम, किसी भी दीनदार को, किसी भी दीन के मानने वाले को अगर हम तबलीग करते हैं, अगर हम इस्लाम की पॉजिटिव चीजें बताते हैं, अगर उसके दीन की नेगेटिव चीजें बताते हैं, तो दौरान डिस्कशन हमें भी इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर वो हमें इस्लामी पर्सनैलिटीज की कोई वीक पॉइंट बताए या इस्लाम का वीक पॉइंट बताए, तो हम सुने और सुनने के बाद लॉजिकली जवाब दें। ये जवाब काफी नहीं है कि तुमने इस्लाम की तौहीन कर दी, वाह वेला, तुमने रसूल अल्लाह की तौहीन कर दी, वाह वेला। और बिला तकल्लुफ इस बात को हम दोबारा बताएं कि जितनी तौहीन रिसालत सिहाए सित्ता में है, इतनी तौहीन रिसालत दुनिया की किसी भी किताब में नहीं। हमारा काम है कि तमाम अदियान को इस बात की जानिब दावत दें कि अपने नजरियात को लॉजिकली डिस्कस करें, शिद्दत पसंदी के साथ डिस्कस न करें। और फिर गुजारिश करते हैं हम तमाम पाकिस्तानियों से, खुसूसन अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों से, कि हमें इस्लाम का पैगाम यह है कि जालिम की मुखालफत करें, मजलूम का दिफा करें। और यही पैगाम इस्लाम, जो पैगाम था कुरान का और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और यही थी आखिरी वसीयत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, कूना लिज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, कि हर जालिम के तुम लोग दुश्मन हो और दुश्मन रहना, और हर मजलूम के तरफदार रहना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो कन्फ्यूशियस हो, या जैन हो, या किसी भी मकतब का हो, या हत्ता एथियस्ट हो। अगर कोई एथियस्ट भी हो जाए तो लॉजिकली उससे डिस्कस करो और उसे रहमतुल लिल आलमीन की जानिब दावत दो, लेकिन रहमत के पैगाम से। ये शोर शराबा और कत्लेआम ये इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला तमाम अदियान के पैरोकारों को सही तरीके से पैगाम पहुँचाने और खुसूसन तमाम मुसलमानों को रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का जलवा बिखेरने और रहमत की तालीम फैलाने की तौफीक अता फरमा। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज ही पेशावर में इतवार की इबादत से वापस आने वाले 2 प्रीस्ट पर फायरिंग की गई, कि जिनमें से एक जख्मी है और विलियम सिराज जो एक प्रीस्ट थे, वो गोली लगने से जांबर न हो सके और दुनिया से रुखसत हो गए। पाकिस्तान में दीन के नाम पर, तौहीन दीन के नाम पर, तौहीन रिसालत के नाम पर, तौहीन मजहब के नाम पर, तौहीन सहाबा और उम्महातुल मोमिनीन के नाम पर जिस तरह से
لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے وہ تمام انسانیت کے لیے شرمناک ہے، اور خصوصاً تمام پاکستانیوں کے لیے شرمناک بھی ہے، خطرناک بھی ہے، اور ممکن ہے کہ اس شدت کی وجہ سے بعض ہماری اگلی نسلیں دین سے نکل جائیں۔ جیسا کہ ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ کارل مارکس نے اگر کہا ریلیجن از دا اوپیوم آف دا پیپل، تو ہماری اگلی نسلیں کہیں گی کہ یہ بالکل صحیح کہا، اور اس سے زیادہ دین خطرناک ہے، کیونکہ افیم سے اس زمانے میں درد کو کم بھی کیا جاتا تھا اور نشہ بھی کیا جاتا تھا، لیکن دین لوگوں کی جان لے رہا ہے۔ تو تمام ادیان والوں کو یہ توجہ دینی چاہیے کہ دین کے نام پر شدت تمام ادیان کے لیے خطرناک ہے۔ اب عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے بلا شک شرمناک ہے، لیکن ان کی وجوہات بھی ہیں، کیونکہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ان کی آل پر ظلم ہوا، ان کے قول کو ہذیان اور بکواس کہا گیا، تو نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ اشرف الانبیاء کے جاتے ہی مظلوم لوگوں کو قتل کیا گیا، کہ جن میں سر فہرست جناب حضرت مالک ابن نویرہ تھے، اور ان کی زوجہ محترمہ کی عزت کو پامال کیا گیا۔ لہذا آج تک یہ کلچر چل رہا ہے کہ جب بھی فوائد حاصل کرنے ہوں تو کسی کو کافر بنا دو، کسی کو مشرک بنا دو، کسی پر مانع زکوٰۃ کی تہمت لگا کے قتل کر دو اور ان کی خواتین کی عزتیں لوٹ لو، تو کسی پر توہین رسالت، تو کبھی توہین امہات المؤمنین، کبھی توہین صحابہ کا لیبل لگا کر ان کو قتل کیا۔ پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تمام مذاہب اور تمام ادیان کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی مخالفت کریں اور روکیں اور ٹوکیں۔ یہ ذمہ داری تمام علماء کی ہے کہ ایک ایک دین اور مذہب کا نام لیں کہ ان میں سے کسی کے قتل کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ادیان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی عوام کو قتل کرنا، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، اور چاہے وہ قادیانی ہوں، گفتگو کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن معصوم اور بے خطا عوام کو دین کے نام پہ قتل کرنا بلا شک تمام ادیان کے لیے اور تمام مذاہب کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان میں یہ واقعات پہلے بھی تھے، اور دنیا جانتی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے بلا شک چند مذاہب اسلامی ہیں جن میں سر فہرست دیوبندیت ہے۔ ہم تمام دیوبندیوں کو نہیں کہتے، لیکن اس میں شک نہیں کہ اکثر دہشت گرد تنظیمیں دیوبندی ہیں اور باقی رہی صحیح سلفی ہیں، اور اب بریلویت میں بھی ایک شدت آ رہی ہے توہین رسالت کے نام پر، اور گو کہ ان کو بھی نظریاتی اعتبار سے جو لوگ فیڈ کر رہے ہیں وہ بھی اکثر سلفی اور دیوبندی ہی ہیں۔ لہٰذا ملک میں ٹی وی کے ذریعے سے اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان نظریات کو کہ جو غلط طریقے سے پھیلائے جا رہے ہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور نام لے لے کے ادیان اور مذاہب کے بارے میں کہنا ہوگا کہ ان میں سے کسی کا بھی قتل جائز نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہے پاکستان کی حکومت کی اور آرمی کی کہ وہ تمام مذاہب اور ادیان کے علماء کو کسی جگہ جمع کریں اور مختلف مذاہب اور ادیان کے افراد کا نام لے لے کر کہلوائیں کہ ان میں سے کسی کے خلاف بھی کوئی ایسی کارروائی کرنا کہ جس سے کسی کی جان جائے یا مال جائے یا عزت جائے یا آبرو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ پاکستان میں کبھی مشال خان کو دین کے نام پہ قتل کر دیا، کبھی بینک مینیجر کو دین کے نام پہ قتل کر دیا، کبھی آسیہ بی بی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، کبھی کمسن بچی پر قرآن جلانے کی تہمت لگا کے اس کو قتل کرنا چاہا، تو کبھی توہین رسالت کے جرم میں شمع بی بی اور شہزاد مسیح کو اس عالم میں کہ شمع بی بی 4 مہینے کی حاملہ تھیں اور 4 سال کے بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال دیا، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نرس پہ تشدد کیا جا رہا ہے، کبھی مندر پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور کبھی سینکڑوں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا نام لینے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے پاکستان کی حکومت کی اور آرمی کی کہ وہ تمام ادیان اور مذاہب کے علماء کو کسی جگہ جمع کریں اور تمام مذاہب اور ادیان کا نام لے لے کر ان سے کہیں کہ یہ فتویٰ دیں، گفتگو کریں کہ ان میں سے کسی کے بھی جان، مال یا عزت اور آبرو کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے، اور جو بھی یہ کام کرے وہ اور جن اداروں سے وہ لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں ان سب کے خلاف شدید کارروائی کی جائے۔ پاکستان میں رہنے والے چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے قادیانی ہوں، چاہے سکھ ہوں، اور چاہے ان کے علاوہ کسی بھی دین اور مذہب کے ہوں، یہ سب کا پاکستان ہے اور سب کی جان، مال، عزت، آبرو کا احترام ہونا چاہیے، ان سب کو شیلٹر دینا چاہیے اور رحمت للعالمین کا پیغام سنانا چاہیے، اور رحمت للعالمین کی جو رحمت ہے اس کا جلوہ پاکستان میں نظر آنا چاہیے۔ پاکستان کے شہر لاہور کے ایک بازار یعنی اچھرا بازار میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے شہر لاہور کے ایک بازار یعنی اچھرا بازار میں ایک خاتون نے، آج کل عرب دنیا میں عربک کیلیگرافی کے ساتھ فیشن ڈیزائننگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ کرتا پہنی ہوئی تھیں، اور جاہل قسم کے مولوی ملا اور جاہل قسم کے ان کے ماننے والوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے قرآن کی اور اسلام کی توہین کی ہے۔
اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا، لیکن موقع پر پولیس کی ایک افسر سیدہ شہربانو نقوی پہنچ گئیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ایسے پولیس افسروں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان خاتون کو بچا لیا۔ ورنہ جس طریقے سے پاکستان میں کبھی مشال خان کو جمعیت والوں نے قتل کر دیا اسلام کی توہین کا نام لگا کے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد مسیح اور ان کی بیوی شمع بی بی کو زندہ بھٹے میں ڈال دیا ان کے 4 سال کے بچے کے سامنے توہین اسلام کے جرم میں۔ تو کبھی دیکھتے ہیں کہ آسیہ بی بی پر الزام لگا، تو کبھی ایک گلیوں میں صفائی کرنے والی بچی پر الزام لگایا گیا کہ اس نے قرآن کی توہین کی، تو کبھی بینک مینیجر کو مار دیا گیا توہین رسالت کے جرم میں۔ تو الحمدللہ یہ واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اب یہاں پر تمام پاکستانیوں کو، خصوصاً سو کالڈ دینداروں کو، گو کہ وہ دیندار نہیں ہیں، یہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ کیسے دیندار ہیں کہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عربی لکھی ہوئی ہے، قرآن نہیں لکھا ہوا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ عرب ممالک کے ٹوائلٹ پہ عربی لکھی ہوتی ہے، وہ قرآن نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی طرح سے وہاں پر بہت ساری چیزوں میں عربی لکھی ہوتی ہے، چاہے وہ جوتے ہوں، چاہے وہ فوٹ میٹ ہوں، وہ قرآن نہیں ہوتا۔ اور ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی کہ جس میں واضح ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پہنے ہوئی ہیں۔ اس عورت نے اور اسلام کی توہین کی ہے، اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ ان کی سزا کیا ہے کہ سرطن سے جدا۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے بعد لوگ تیزی سے ایتھیسٹ بھی ہو رہے ہیں، ایگنوسٹک بھی ہو رہے ہیں۔ بعض میں لوگ روتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر شدت پسندی سے۔ اب آپ کے سامنے ہم کچھ تصاویر پیش کرتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ عرب دنیا میں چند سالوں سے عرب فیشن ڈیزائنرز نے کیلی گرافی کو استعمال کرنا شروع کیا ہے کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے کچھ پکچرز آئیں گی کہ جو الجزیرہ ٹی وی کی ہیں، کہ انہوں نے مخصوصاً اس کا پروگرام نشر کیا کہ عرب ڈریسز میں عرب کیلیگرافی کو یوز کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے پرس بنائے جا رہے ہیں، جویلری بنائی جا رہی ہے۔ جس طرح سے پہلے انگلش الفابیٹ یوز ہوتے تھے تو اب عربک الفابیٹ کو یوز کیا جا رہا ہے، اور عرب دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے العین اخبار کے ہیں کہ یہاں پر بھی انہوں نے یہی گفتگو کی ہے کہ عربی حروف کے ساتھ فیشن ڈیزائننگ کی جا رہی ہے۔ البتہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے زیادہ اس میں کام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف آپ کے سامنے ہم پیجز پیش کر رہے ہیں کہ جن کی باقاعدہ آن لائن مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے اور آن لائن شاپنگ بھی ہو رہی ہے۔ اب اسی قسم کے افراد تھے، یہی جاہل قسم کے مولوی ملا اور جاہل قسم کے مولوی ملاؤں کے طرفدار، اور خصوصاً جو اس میں افراد نظر آ رہے تھے اکثر اہل حدیث کے تھے، کیونکہ ان کی جہالت بہت عروج پہ ہے اور بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو مذہبی شو کر کے کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ حق پہ ہیں۔ ایسے ہی افراد نے ایک وقت آیا تھا کہ جب ایران سے ایک ٹرک آیا تھا، ظاہراً انار تھے اس میں یا کوئی اور سبزی تھی، تو اس کو روک لیا تھا، اور کوئٹہ میں بہت زیادہ اس پر ہنگامہ بھی ہوا تھا، شور شرابہ بھی ہوا تھا کہ ایران میں قرآن کی توہین ہو رہی ہے، کیونکہ جو ڈبے آئے ہیں پھلوں کے ان میں قرآن نکلا ہے۔ جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ فارسی کے اشعار تھے کہ جو خاص کیلیگرافی کے ساتھ تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جو پاکستان وغیرہ میں اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور خصوصاً اس واقعے میں چند مولوی بھی نظر آ رہے ہیں، تو ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم پڑھ کے دیکھیں کہ ان خاتون کے لباس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کے لباس پہ لکھا ہوا ہے حلو۔ اب عربی میں حلون کے معنی ہے میٹھے کے، اور اسی سے نکلا ہے حلوہ۔ جس طرح سے انگلش میں سویٹ کے معنی ہیں میٹھے کے، اور پھر کسی شخص کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سویٹ پرسن یا سویٹ پرسنالٹی، تو بالکل اسی طریقے سے عربی میں کسی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کو بھی حلو بعض دفعہ محلی عربی میں کہہ دیتے ہیں، اور حلون یا حلو، اور اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ یہ شخص بہت سویٹ ہے، بہت پسندیدہ ہے، بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بچوں کے لیے، بالکل وہی اس کا استعمال ہے کہ جو عربی انگلش میں عام طور پر سویٹ کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ کہ ظاہر ہے کہ اردو میں میٹھا وغیرہ ہم کسی کی تعریف میں نہیں کہتے کہ یہ شخص میٹھا ہے، لیکن انگلش کی ہم مثال دے رہے ہیں کیونکہ عربی میں جو حلو کا یا حلو کا استعمال ہے وہ بالکل وہی ہے کہ جو انگلش میں سویٹ کا استعمال ہے۔ اب اگر کہیں کیلیگرافی دیکھ لیں، ممکن ہے کبھی کوئی کہے کہ جی مثال کے طور پر کسی قمیص پر لکھا ہو جمیل، تو کہیں یہ تو قرآن میں آیا ہے۔ تو جی قرآن میں تو بہت سارے الفاظ آئے، ہاں اگر کہیں پر لکھا ہو صبر جمیل اور قرآن کی آیت کے عنوان سے لکھا گیا ہو تو پھر کہا جائے گا کہ اس کی توہین کسی بھی قسم کی حرام ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر جمیل لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں جمیل تو قرآن میں بھی آیا ہے، ہاں جمیل تو عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کہیں رجل جمیل لکھا ہو کہ ایک جمیل مرد، تو
تو آپ کہیں جی قرآن میں رجل بھی آیا ہے، قرآن میں جمیل بھی آیا ہے، بس ایک آیت ہو گئی نا، ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور اب یہاں پر ہماری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آن لائن یہ چیزیں موجود ہیں، باقاعدہ آرڈر کریں، مرد بھی ٹی شرٹ پہنیں اور خواتین بھی اپنے لباس میں اس کو استعمال کریں تاکہ اس قسم کے افراد کی شدت کم ہو. ان لوگوں سے ڈرنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ جب کتے پیچھے لگ جاتے ہیں، جتنا بھاگیں وہ اتنا دوڑاتے ہیں، اور اگر رک کے ان کو گھور کے دیکھا جائے تو وہ پلٹ جاتے ہیں. تو اس قسم کے جو سو کالڈ افراد ہیں دیندار، ان کا واحد یہ علاج ہے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے. اب آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہے ہیں کہ ان سے معافی منگوائی جا رہی. کس چیز کی معافی؟ جاہل لوگوں، جاہل ملاؤں، تم معافی مانگو کہ تم نے خاتون کو ڈرایا ہے اور تم میں اتنی اہلیت نہیں تھی بغیرتوں کہ تم یہ پڑھ پاتے کہ یہ آیت نہیں ہے. یعنی پورے اچھرا بازار میں ایک جاہل مرد ایسا نہیں تھا کہ جو یہ پڑھ لیتا کہ کیا لکھا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اہل حدیث ملا جو ہے سر پر دوپٹہ ڈالے آ گیا، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. اور بعد میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملا ادھر بیٹھا ہے، ایک ملا ادھر بیٹھا ہے، بیچ میں اس لڑکی کو ڈرا کے بٹھایا. بھائی تمہاری کون سی غیرت ہے بغیرتوں؟ تم اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے بٹھاؤ کہ دوسرے مردوں کے درمیان، اور پھر تم معافی منگوا رہے ہو. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ان جاہل قسم کے شدت پسندوں سے نجات عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک آپ خود اپنے ماحول کو بدلنا نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا دوبارہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آن لائن ایسی قمیضیں موجود ہیں، مرد بھی منگوائیں، خواتین بھی منگوائیں تاکہ پرابلم نہ ہو. اب ضمناً بیان کریں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے جی فٹ بال پر جو توہین ہو گئی. بابا جب آپ نے پرچموں میں اللہ کا نام لکھا ہے، کلمہ لکھا ہے، تو اب کوریا والوں کو کیا پتا کہ آپ کے پرچم پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے احتراماً تمام ممالک کے پرچم کی فٹ بال بنا دی، تب آپ کو چڑ ہو رہی ہے. کیا یہ جرم ہے؟ نہ، کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی. اگر وہ جان بوجھ کے یہ کام کرتے تو غلط بات. نہایت افسوس کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، توہین مذہب کے نام پر یا توہین رسالت کے نام پر جو قتل عام کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں پھر ایک بے قصور مسلمان اس عنوان سے قتل کیا گیا کہ اس نے دین کی اور مذہب کی توہین کی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ اشارہ ہے محمد عمران حنیف آوان صاحب کی جانب کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور کچھ ہی دیر پہلے ان کی فیس بک کو جتنا میں دیکھ سکا دیکھا تو اس میں اکثر جو پوسٹ تھی وہ اصلاحی تھی، طارق جمیل صاحب کی تھی، اسی طرح سے اور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ انسانیت کی جانب دعوت دینے والی، اور خصوصاً محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل اور ان کی جانب دعوت دینے والی. لہٰذا انہیں جو قتل کرنے والا شخص ہے، جہاں یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی ذاتی اناد رکھتا تھا، تو وہاں ان کی فیس بک کو دیکھ کر یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ ایک دشمن شخص تھا. لیکن اس اعتبار سے کہ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے منسوب جو ان کی پوسٹ عام طور پر وہ کرتے تھے یا تو انہیں پسند نہیں کرتا تھا، اسی طرح سے وہ شیعہ سنی اتحاد کے بھی قائل تھے. اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل انہوں نے کافی تعداد میں شیئر کیے تھے، اور خصوصاً امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب چیزوں کو بھی انہوں نے شیئر کیا تھی. لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جو توہین رسالت والا موضوع ہے، اس اعتبار سے تو وہ صحیح ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے. لیکن جو پرابلم ہے اس میں وہ یہ کہ اس قانون کو مس یوز کیا جاتا ہے. کبھی مس یوز کیا گیا سلمان تاثیر صاحب کے مقابلے میں، اور کبھی ایک نوجوان بچے کو، مشعل خان کو نشانہ بنایا گیا تو اسی قانون کا سہارا لیا گیا، اور اب پھر یہی کام کیا گیا. اور یہ بات واضح ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس قاتل کو سپورٹ بھی کیا. یعنی اگر اس معاشرے میں کہ جو اسلام کے نام پر پاکستان میں بنایا جا رہا ہے کہ جب چاہے جسے چاہے قتل کر دو، اور یہ نعرہ لگا دو کہ اس نے دین کی توہین کی یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اب اس میں جو ہے مختلف چیزوں کو ایڈ کر دیا جائے گا. قرآن کی توہین کی، اصحاب کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی، امہات المومنین کی توہین کی، اور اس کے بعد اپنے جرم کو انسان چھپا لے گا. تو یہ جو قانون ہے بلا شک توہین رسالت والا قانون صحیح ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کو مس یوز ہونے سے اس کو روکا جائے. لہٰذا یہ ذمہ داری ہے دیندار لوگوں کی کہ وہ اس بات کو بھی کلیئر کریں کہ چاہے کوئی گناہ ہو جسمانی اعتبار سے، جنسی اعتبار سے، اور چاہے کوئی جرم ہو
اور چاہے توہین دین یا مذہب، اس میں تشخیص کا معاملہ جو ہے وہ کورٹ کا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی سزا کا جو کام ہے وہ بھی کورٹ کا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ کورٹ بھی بالآخر ایسے بہت سارے لوگوں سے بھرا ہوا ہے کہ جو صحیح فیصلے نہیں کر پاتے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر اسی پاکستان میں کسی اور دین کے بزرگ کی توہین ہو تو کیا اس کو انصاف ملے گا، کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہے؟ یہ خود ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جب ایک ملک میں آبادی رہتی ہے مختلف ادیان اور مذاہب کی ماننے والی، تو کیا اگر اس پاکستانی کے دین کی توہین ہو تو کیا اس کو بھی سپورٹ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو پھر میں عرض کروں کہ یہ جو قانون ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر، اور نہ فقط ہمارے ہاں، تمام جگہ پر جہاں پر بھی لوگ مذہبی یا یہ کہ دیندار مانے جاتے ہیں تو وہ دین کے معاملے میں انتہائی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے، اسی جذباتیت کی وجہ سے کہ جب وہ سوچنے اور سمجھنے سے عاری ہو جائیں تو ایتھیسٹ کو یا سوشلسٹ کو یہ کہنے کا موقع ملا The religion is the fuel for the people mind۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دیندار ہونے کے بعد جذباتیت میں کمی آنی چاہیے، نہ یہ کہ جذباتیت میں اضافہ ہو۔ دیندار ہونے کے بعد حلم میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کمی ہو جائے۔ دیندار ہونے کے بعد انسان جو بھی فیصلہ کرے سوچ کر، سمجھ کر، عقل و شعور کے بعد فیصلہ کرے، تدبر کے بعد فیصلہ کرے، نہ یہ کہ بالکل جذباتی ہو جائے اور اسے مارا جائے یا اسے مارا جائے۔ اور ہمیشہ یہ موضوع ڈسکس میں کرتا ہوں کہ یاد رکھیں، دین کے نام پر دہشت گردی اور قتل عام یہ تمام ادیان کے لیے خطرناک ہے۔ چاہے دین کے نام پر مسلمان کسی کو قتل کریں، یا ہندو قتل کریں، یا عیسائی یا یہودی قتل کریں، یا بدھسٹ قتل کریں، اگلے مرحلے میں یاد رکھیں کہ ہم سب کی نسلیں یہ کہیں گی کہ ریلیجن از دا افیون فار دا پیپل مائنڈ۔ یہ لوگ کہتے تھے اور غلط کہتے تھے، حقیقت یہ ہے دا ریلیجن از دا پوائزن فار دا پیپل لائف، یہ ہماری نسلیں کہیں گی۔ لہٰذا دین کو مس یوز نہ کیا جائے، دین کو اس عنوان سے بتایا جائے کہ ہمارے نزدیک اس کائنات کے خالق نے جو قانون دیا ہے انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے، انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ یہ ہے۔ لہٰذا سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ تمام ادیان کے ماننے والے اس دنیا میں عدل اور انصاف کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس میں ساتھ بیٹھیں، اور پھر جو عبادت کے طریقے ہیں بے شک وہ الگ الگ ہوں، لیکن انسانیت کے لیے تو خدمت کریں پہلے۔ اب یہ بتاتا چلوں کہ تمام ادیان میں شدت ہے، اس شدت کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اسلام میں جو شدت ہے وہ شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام میں جو اس وقت بظاہر شدت نظر آتی ہے وہ شدت نظر آتی ہے اہل بیت سے دوری کی وجہ سے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے۔ اسلام میں یہ جو قتل عام کا سلسلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اسلام سے مراد نہ اسلام واقعی محمدی، بلکہ وہ اسلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو طاقت اور قدرت کے لیے اور حکومت کے لیے مس یوز کرنے کے لیے پبلک میں رائج کیا گیا۔ لہٰذا ہم تاریخ اسلام میں اگر دیکھیں تو ایک جلیل القدر صحابی جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غدیر میں مولا امیر المؤمنین کا اعلان ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، اور نہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، لیکن ان کو قتل کیا گیا، ان کی بیوی کی حرمت کو اسی رات پامال کیا گیا، ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کر، اور خصوصاً ان کے سر کو کاٹ کر 2 اینٹوں کے ساتھ تیسری اینٹ کے طور پر رکھ کر اس پہ کھانا پکایا گیا۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک ہم جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو اور مظلومانہ قتل کو اور ان کی بیوی کی آبرو ریزی کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے پاورفل لوگوں کے لیے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام میں ہمیشہ یہ قتل عام کا سلسلہ دین کے نام پہ رہے گا۔ لہٰذا جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر بنا دیا گیا خالد ابن ولید کو حق پر ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اپنے قتل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی کو کافر قرار دے دینا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور ہمیں آج بھی اس قسم کے قتل کی مخالفت کرنی چاہیے، اور جو ماضی میں یہ قتل عام کا سلسلہ ہوا ان کی بھی مخالفت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے پاکستان میں چاہے ہندوؤں کے ساتھ ظلم کا سلسلہ ہو، چاہے عیسائیوں کے ساتھ ہو، خصوصاً جیسے کہ آسیہ بی بی کے ساتھ ہوا،
इसी तरह से एक मियाँ बीवी को भट्टे में डाल दिया गया, एक बच्ची को कुरान की तौहीन के नाम पर सजा देने का सिलसिला चल रहा था। ये सारी चीजें भी वो हैं कि जिससे हम तमाम मुसलमानों को उठना चाहिए और तमाम दीगर अक़लियती बरादरियों का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर उन पर जुल्म की आदत हो गई तो यही जुल्म बढ़ता चला जाता है। और आज आप देखें कि एक आशिक़ रसूल को तौहीन मज़हब के नाम पर कत्ल कर दिया गया। अगला मरहला ये मौलवी मुल्ला नहीं समझ रहे हैं, इनको भी कत्ल किया जाएगा इसी नाम से कि कभी कोई उठेगा और कहेगा कि तुमने तौहीन रिसालत की, और कभी कोई उठेगा और कहेगा तुमने तौहीन रिसालत की, तो शायद उस वक्त ये मजबूर हो जाएंगे ये कहने के लिए कि ये कानून मिसयूज हो रहा है। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को और अगले मरहले में तमाम अदियान के पैरोकारों को अदल और इंसाफ के लिए, इंसानियत के लिए, इस दुनिया में अमन व अमान के लिए मिल के काम करने की तौफीक अता फरमाए। खुसूसन तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहकर इंसानियत की खिदमत की और पाकिस्तान के दिफा की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहायत अफसोस के साथ इस अमर की जानिब तवज्जो दिलाते हैं कि पाकिस्तान में फिर एक दफ़ा इस्लाम के नाम पर, नामूसे रिसालत के नाम पर, तौहीन मज़हब के नाम पर एक श्रीलंका के मेहमान शख्स को कि जो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर सियालकोट में एक फैक्ट्री में 9 साल से खिदमात अंजाम दे रहे थे, इन्हें तौहीन इस्लाम या तौहीन रिसालत के जुर्म में एक बड़े मजमे में लोगों के सामने जिंदा जला दिया। बिला शक इससे ज़्यादा कोई अफसोसनाक वाक़या न पाकिस्तान के लिए हो सकता है, न मुसलमानों के लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भी तौहीन हुई, एक मेहमान के साथ क्या किया, और साथ ही इस्लाम की भी तौहीन हुई। अब उमूमन कह दिया जाता है कि इन चीज़ों का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, ये दुश्मन की साजिश है। तो हाँ, इन चीज़ों का ताल्लुक इस्लाम मुहम्मदी वाकई यानी इस्लाम वो कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन लाए थे उससे नहीं है, लेकिन बाद में जो इस्लाम बदल गया उससे ज़रूर इसका ताल्लुक़ है, कि जिसकी एक अहम तरीन मिसाल है कि खालिद इब्न वलीद ने सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जनाब मालिक बिन नुवैरा रज़वानुल्लाह ताला अलैह को कत्ल किया और उनके साथियों को कत्ल किया और तोहमत लगाई कि ये ज़कात के मुनकिर थे, और उनका सर काट के ईंटों के तौर पर इस्तेमाल किया और उस पर देगें रख के खाना पकाया और उसी रात उनकी ज़ौजा की इज्जत को और आबरू को पामाल किया। बिला शक जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो कुछ इस्लाम के नाम पर तशद्दुद हो रहा है, ये सब कुछ इसी इस्लाम का नतीजा है कि जो खालिद जैसों से या और दीगर लोगों से लिया गया, और उसी इस्लाम का एक जलवा नजर आता है कि रसूल की पूरी आल को कत्ल कर दिया गया। अब जब तौहीन रिसालत की बात होती है कि कभी एक स्टिकर हटाने के जुर्म पर कि वो बात भी सही है या नहीं, तो कराची में सोबराज अस्पताल में एक नर्स के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया और हमने उस पर भी डिस्कस किया। तो कभी हम देखते हैं कि लाहौर में 2009 में एक फैक्ट्री के मालिक को, शेख नजीब को, उनके गार्ड के साथ कत्ल कर दिया और तोहमत यही लगाई कि इन्होंने इस्लाम की तौहीन की है और कोई लिखी हुई चीज़ की बेहुरमती की है, और इस जुर्म में इन्हें कत्ल कर दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि 2014 में एक मसीही जोड़े को कि जो भट्टे में काम करते थे, शहजाद मसीह और उनकी बीवी शमा को, कि जो 4 महीने की हामिला थी, और उनके 4 से 5 साल के बच्चे के सामने जिंदा भट्टे में डाल के जला दिया। जुर्म क्या था? तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब। 2017 में एक पढ़े लिखे नौजवान को जिसका नाम था मशाल खान, उन लोगों ने कि जो उससे हसद करते थे, जलते थे, उसे कत्ल कर दिया तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर। फिर हम देखते हैं कि एक बच्ची को कि जो न कुरान को समझे, न उर्दू और फारसी को समझे, न अरबी को समझे, चंद औराक जब कचरे में मिले तो उसने शायद जला दिए, तो एक मौलवी ने उस पर तोहमत लगाई और बाद में पता चला कि वो कुरान के औराक खुद इस मौलवी ही ने जलाए थे। 2020 में हम देखते हैं कि एक बैंक मैनेजर हनीफ को कत्ल किया गया और इल्ज़ाम यही था तौहीन रिसालत का। अब यहाँ पर हम बात ये करते हैं कि तौहीन रिसालत का, तौहीन मज़हब का, तौहीन इस्लाम का जो शोर मचाकर कत्ल करने वाले लोग हैं, ये मेंटलिटी वजूद में कहाँ से आ रही है? तो पहली बात यह है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माइंडसेट है और अक्सर वो हैं देवबंदी। अब ये कहना कि ये कहाँ से शिद्दत फैल रही है, तो ये स्कूलों से फैल रही है। सबसे पहले स्कूलों से इस्लाम के नाम पर जिन टीचरों को अपॉइंट किया गया है, ना अहल अफराद के जिनको कहीं कोई नौकरी ना मिलती, उन सबको टीचर बना दिया गया। और अब इमरान खान की हुकूमत ने और बाज ना अहलों को अरबी पढ़ाने और कुरान पढ़ाने के नाम से भी टीचर बना दिया। यानी लाखों की तादाद में ये देवबंदी मुल्ला के जो दहशत गर्दों की बुनियाद हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, इन्हें स्कूलों में भेजा जा रहा है। शिद्दत पसंदी यहाँ से आ रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मसाजिद जलाई जाती
ہیں تو کیا ان میں قرآن نہیں جلتے؟ جب امام بارگاہوں پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا ان میں قرآن نہیں جلتے؟ جب علموں کو جلایا جاتا ہے کیا اس میں اللہ کا نام نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے یا مولا علی جناب سیدہ امام حسن امام حسین کا نام نہیں ہے؟ جب جلوسوں پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے تو کیا ان جلوسوں میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی؟ ہاں، جلوسوں میں قرآن بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں اور باقی اہل بیت کے نام بھی ہیں، تو اس وقت شور کیوں نہیں مچایا جاتا کہ یہ توہین رسالت ہوئی؟ بس یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ جو شور کیا جا رہا ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ اسلام دشمن لوگوں کی سازش ہے، ممکن ہے کہ کہیں اس میں کوئی اسلام دشمن فرد شامل ہو جاتا ہو، لیکن در حقیقت یہ سازش ہے اس مینٹلٹی کی کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے خلاف بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماحول بنا تھا، اور یہی وہ اسلام ہے کہ جو اسلام واقعی محمدی کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کی جانب توجہ دلائیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ حکومتی سطح پر کسی بھی دین اور مذہب کو مسلط نہیں کرنا چاہیے کسی بھی فرد پر۔ اور پاکستان میں یہ جو شور مچایا جا رہا ہے نظام اسلامی کا، تو یاد رکھیں کہ ایسے ہی لوگ مسلط ہو جائیں گے اسلامی حاکم بن کے، اور یہ لوگ سبب بنیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کے جرائم دیکھ کر، ان لوگوں کا ظلم دیکھ کر، ان لوگوں کی بربریت دیکھ کے، اور جب ان کے ہاتھ سے ملک برباد ہوگا تو وہ بربادی دیکھ کر لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ بس پاکستان میں جو یہ تشدد ہے دین کے نام پر، یہ سبب بنے گا لوگوں کی بے دینی کا اور دین سے نکلنے کا اور ملحد ہونے کا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلام واقعی محمدی کے جو رحمت تھا اور رحمت ہے عالمین کے لیے، اس پر چلیں، نہ کہ اس اسلام پر کہ جس میں خود رسول یعنی رحمت للعالمین کی آل کو ذبح کر دیا گیا۔ اور آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ تمام مسلمان یہ سوچیں کہ بعد رسول اللہ آل رسول اللہ کو کیوں ذبح کر دیا گیا اور کیوں خاموش ہیں لوگ، اور اسی طریقے سے یہ جو سری لنکن مہمان کے ساتھ مینیجر کے ساتھ ہوا، اس کی ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے تاکہ ایسی کوئی چیز نہ ہو، اور یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ حالات اور واقعات کس طرح سے وجود میں آ رہے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اس طرح سے اکسا رہے ہیں توہین دین یا توہین مذہب یا توہین رسالت کے نام۔ ایک دفعہ پھر پاکستان میں ایک مظلوم شخص کو توہین قرآن کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ یہ ہم سب کے علم میں ہے کہ پاکستان ان ممالک میں ہے کہ جہاں پر بڑے آرام سے اسلام کے نام پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بینک مینیجر کو جو خود ایک مسلمان اور بریلوی ہے اسے قتل کر دیا گیا توہین رسالت کے نام پر۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں جوان جو پڑھائی لکھائی میں اچھا تھا، حسد کرنے والوں نے، اس کے دشمنوں نے توہین اسلام کے نام پر مشال خان کو قتل کر دیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد مسیح اور شمع بی بی کے جو ایک مسیحی جوڑا تھا، اور یہ خاتون حاملہ بھی تھیں اور 4 مہینے کی حاملہ تھیں، اور ان دونوں کو زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا ان کے 4 سال کے بچے کے سامنے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کراچی میں سوبراج اسپتال میں ایک نرس کی توہین کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے توہین اسلام کے نام پہ۔ تو کبھی فیصل آباد میں ایک مسیحی نرس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے توہین اسلام کے نام پہ۔ کبھی سری لنکا کے ایک مہمان مینیجر کو قتل کر دیا جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے۔ پچھلے ہی ہفتے پشاور میں ایک پادری ولیم سراج کو قتل کر دیا گیا۔ تو کبھی چرچوں پہ حملے، کبھی مساجد میں دھماکے، کبھی مندروں پہ حملے، تو کبھی پورا یوحنا آباد لاہور کا کہ جو مسیحیوں کی آبادی ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ 200 کی تعداد میں شیعوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی شیعوں کو بسوں سے اتار کے قتل کیا جاتا ہے، کبھی شیعوں کی مساجد میں دھماکے، کبھی امام بارگاہوں پہ دھماکے، کبھی جلوسوں میں دھماکے، اور یہ سب کا سب اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ گندی فلموں کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں اور سرچ کرنے میں صف اول کے چند ممالک میں سے ایک پاکستان ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ کس نمبر پہ ہے، کہیں وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے تو کہیں دوسرے، تیسرے یا چوتھے نمبر تک، لیکن بالآخر ان ممالک میں سے ایک ملک ہے کہ جہاں پر ان گندی فلموں کو کثرت سے دیکھا بھی جاتا ہے اور سرچ بھی کیا جاتا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ سب سے زیادہ شور بھی کیا جاتا ہے۔ حج پہ جانے والے بھی انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ حاجی پاکستان کے ہیں، اور کرپشن میں بھی صف اول کے ممالک میں سے ایک ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دینی جذبات میں بھی سب سے آگے ہے، گندی فلموں کو سرچ کرنے میں بھی سب سے آگے ہے، حج میں بھی سب سے آگے ممالک میں ہے، اور کرپشن میں بھی سب سے آگے ممالک میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو دین چل رہا ہے یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے، یہ کوئی اور دین ہے۔ اور نظر میں یہی آتا ہے کہ ان لوگوں کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے آل رسول اللہ پر ظلم۔ پاکستان میں اس بے گناہ شخص کو کہ جن کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ یہ شیعہ تھے یا سنی تھے، لیکن 2 معاملات میں خبریں مصدقہ آ رہی ہیں کہ ذہنی طور پر یہ پرفیکٹ نہیں تھے،
اور انتہائی غریب آدمی یا شاید گداگر تھے، اور ان پر تہمت یہ لگائی گئی کہ انہوں نے قرآن کو جلایا ہے۔ اب اگر یہ شخص ذہنی مریض ہے، عقلی طور پہ صحیح نہیں ہے، اور کوئی کاغذ جل گیا، لیکن جو تہمت لگائی جا رہی ہے وہ یہ لگائی جا رہی ہے کہ جس مسجد سے نکالا گیا ہے وہاں پر قرآن جلایا ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری ایک سازش ہے، کیونکہ جس مسجد سے ان صاحب کو کھینچ کے نکالا گیا یہ اس مسجد میں جا کے چھپے تھے موصوف، کب کہ جب اس کو مارا جا رہا، اور جب باہر نکال کے لایا گیا ہے تو اس کے بعد وہاں پر قرآن جلا کے چھوڑے گئے، جس کی ویڈیو کلپس بھی ہیں اور دھواں بھی نظر آ رہا ہے، تو واضح لگتا ہے کہ اس آدمی کو مارنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کو باہر جب نکالا تو مسجد میں قرآن جلا دیا تاکہ اس پر ڈالا جا سکے، لیکن یہ شخص پہلے ہی بھاگا ہوا کہیں سے آ رہا تھا اور مسجد میں جا کے اس نے پناہ لی۔ اب یہاں پر ایک موضوع ڈسکس کرتے ہیں، کیا قرآن جلانا قرآن کی توہین ہے؟ اب عموماً توہین رسالت، توہین امہات المومنین، توہین اصحاب اور توہین قرآن کے موضوع کو عموماً ہمارے برادران اہل سنت زیادہ اٹھاتے ہیں، لہٰذا ایک مسیحی کمسن بچی پر بھی یہ تہمت لگائی تھی جو گلیوں میں جھاڑو دیتی تھی، کہ جس کو نہ اردو کا پتہ، نہ عربی کا پتہ، نہ فارسی کا پتہ، اگر اسے کچرے میں قرآن ہے تو اسے کیا معلوم کہ یہ کیا ہے؟ تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن جلانا حرام ہے؟ کیا قرآن جلانے کی سزا ہے؟ کیا قرآن جلانا بری بات ہے؟ تو ممکن ہے کوئی کہے ہاں، تو ہم جواب دیں گے قرآن جلانے کو برا کہا ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عثمان نے ایک دو نہیں اپنی مملکت میں ہزاروں کی تعداد میں قرآنوں کو اجتماعی طور پر جلوایا، اور دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 6، حدیث نمبر ہے 4987 اور صفحہ نمبر ہے 520 اور 521، اور یہاں پر ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کر لیا ہے وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ، تو حضرت عثمان نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصحف کا ایک ایک نسخہ بھجوا دیا اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی صحیفے یا مصحف میں ہو، تو اسے جلا دیا جائے۔ اب یہ کیوں جلایا؟ تو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ 7 قراتیں تھیں اور انہوں نے چاہا کہ ایک کر دیا جائے، تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ خود برادران اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن 7 قراتوں پہ نازل ہوا، جب قرآن 7 قراتوں پہ نازل ہوا، اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 522 اور 523 اور باب نمبر 5 ہے، اور موضوع ہے قرآن مجید 7 قراتوں سے نازل ہوا ہے، پیج نمبر ہے 523 اور حدیث نمبر ہے 4992۔ یہاں پر موضوع یہ ہے کہ حضرت عمر سے نقل ہوا کہ ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے دیکھا نماز میں، تو ان کو بڑا غصہ آیا اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، حتیٰ یہاں تک کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی میں پکڑ لیتا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں، میں نے کہا اب انہوں نے سوال کیا سورہ فرقان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پڑھائی ہے۔ اب یہ گو کہ صحابی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ان پر جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، خود رسول اکرم نے مجھے اس سے مختلف دوسرے حرفوں سے پڑھائی ہے جس طرح تم پڑھ رہے تھے۔ آخر میں نے کھینچتا ہوا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی صحابی کو یہ زبردستی کھینچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص سے سورہ فرقان ایسے حرفوں میں پڑھتے سنی جس کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی۔ آپ نے فرمایا عمر تم پہلے انہیں چھوڑ دو اور اے ہشام تم پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے حضرت کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں نے انہیں نماز میں پڑھتے سنا تھا۔ حضرت نے سن کر فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا عمر اب تم پڑھ کر سناؤ۔ میں نے اس طرح پڑھا جس طرح حضرت نے مجھے تعلیم دی تھی۔ حضرت نے اسے بھی سن کر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، پس تم جس طرح آسان ہو پڑھو۔ تشریح 7 طریقوں یا 7 حرفوں سے 7 قرات مراد ہیں، جیسے مالک یوم الدین، ملک یوم الدین و ملاک یوم الدین۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ خود برادران اہل سنت کے نزدیک قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا، لیکن یہ سوال ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 طریقے سے قرآن نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو مختلف طریقوں سے قرآن کی تعلیم فرمائی اور پھر فرمایا کہ جو تمہیں اس میں سے آسان لگے اس طرح سے پڑھو، تو پھر
حضرت عثمان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ان تمام قرآن کی قراتوں کو جلوا دیا، لیکن اصل موضوع ہے کہ بالآخر انہوں نے جلوا تو دیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ ہذیان کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ نظریہ دے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنوں کو جلوا دیا جاتا ہے کہ ہمیں 7 قراتوں کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور اس کے بعد کہا جائے کہ نہیں ہم ایک ہی طریقے سے قرآن پڑھیں گے۔ یہی والا موضوع کنز العمال میں بھی نقل ہوا، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 729 اور 730 اور حدیث نمبر ہے 4775، اور یہاں پر انہوں نے ذرا ترجمہ اور واضح کر دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا یعنی جناب عثمان نے کہ اس کے علاوہ جو صحیفے یا مکمل مصحف شریف ہیں جہاں ہو وہ جلا دیے جائیں۔ اب صحیفہ کہتے ہیں پیپرز کو یا پیپر کو، اور مصحف کہتے ہیں کہ جو پوری جلد میں ہو۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ سب وہی قراتیں تھیں کہ جو بقول علماء اہل سنت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں آسان لگے اس میں سے پڑھ لو۔ تو اب کسی برادران اہل سنت میں سے کسی کا ناراض ہونا قرآن کے جلائے جانے پر یہ بالکل بے معنی سی بات ہے، اس پہ ناراض ہونے کا حق ہمارا ہے۔ اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ قرآن کو جلانا نہیں چاہیے، لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ کسی پر بھی تہمت لگا کے اسے قتل کرنا اور یہ ظلم و بربریت کا بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نام پہ گرم کرنا، بلا شک یہ آئندہ نسلوں کو دین سے دور کر دے گا۔ ہماری گزارش ہے خود حکومت پاکستان سے کہ اس قسم کی چیزوں کو کنٹرول کریں، اور کنٹرول کرنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ بیان دے دیں یا چند لوگوں کو صرف چند گھنٹوں کے لیے قید کر دیا جائے، بلکہ عبرتناک سزا دی جائے اور ساتھ میں ان لوگوں کے نظریات کو بدلا جائے۔ جس طرح سے اسکولوں میں متشدد دیوبندی استادوں کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے اور اب قرآن اور عربی کے نام سے ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر مطمئن ہو جائیں کہ پاکستان کبھی بھی امن و امان کا گہوارہ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ استاد انہی مدرسوں اور درسگاہوں کے پڑھے ہوئے ہیں جہاں سے طالبان نکلے اور جہاں سے باقی دہشت گرد تنظیمیں نکلی۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔